अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के मसले पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता रोज कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। इस इजलास और इस इजलास के एलामिये का इरताश अभी भी बरकरार है। सवालात ये भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि हम इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हैं, तो इस मुल्क के सबसे बड़े मसले के लिए वो मिसिंग क्यों थी? अगर वो मौजूद होते और दहशत गर्दी जैसे अहम कौमी नौइयत के मामले पर अपनी राय भी शामिल करवाते, इसके ऊपर जो अपने पॉइंट्स थे वो भी सामने रखते, तो क्या ही अच्छा होता। हुकूमत अब इस सारे मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क दुश्मन जमात के तौर पर ब्रांड करते हुए नजर आ रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इसके हवाले से आज एक ट्वीट किया है। इन तमाम मामलात पर बात तो होगी, लेकिन सवाल ये भी मौजूद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 मरतबा के साबिक वज़ीर आज़म जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कैपेसिटीज में बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान 80 की दिहाई में, 90 की दिहाई में एंड ऑनवर्ड्स पाकिस्तान को दहशत गर्दी से दरपेश खतरात पर ब्रीफिंग्स ले चुके हैं। उस वक्त पाकिस्तान ने क्या हिकमत अमली अपनाई थी, उसका क्या नतीजा निकला, वो तमाम तजुर्बा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास मौजूद है। वो आखिर इस इजलास में क्यों मौजूद नहीं थे? क्यों उन्होंने ये नहीं मुनासिब समझा कि वो हुकूमत को इस हवाले से कोई रहनुमाई फराहम करते? फिर ये भी सवाल मौजूद है कि दहशत गर्दी जैसा अहम मामला, उस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो इस अहम तरीन इजलास में क्यों मौजूद नहीं थे? चंद हफ्ते पहले की बात है कि उनकी ज़रूरत थी कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के मौके पर मौजूद होते, वो वहां पर भी मौजूद नहीं थे। अब ये सवालात पैदा हो गए हैं कि शायद मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो हालिया बयानात राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों ने खासतौर पर पीसीबी के मामलात पर, क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बयानात दिए, उससे मोहसिन नकवी साहब नाला नजर आते हैं। और मोहसिन नकवी की नाराजगी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत तो मोल नहीं ले सकती। इसी तरीके से जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसके बनने का ख्वाब भी अधूरा होता दिखाई दे रहा है। जेयूआई जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड करना चाहती है, उसको एतमाद में लेना तो दरकिनार, बकौल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इजलास में शिरकत करने जा रही है। और फिर हैरान कुन तौर पर कल सब लोगों ने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी इजलास का डिक्लेरेशन पढ़कर सुनाया, जिसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ऐवान में मौजूद तमाम अशखास से राय ली गई। और कामरान मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं कि हमें तो इस डिक्लेरेशन का मीडिया से पता चला। क्या कहा कामरान मुर्तज़ा साहब ने, सुनिए। अब सवाल यह है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के लोग जो इस इजलास में मौजूद थे, क्या वो जा चुके थे जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये डिक्लेरेशन पढ़कर कौमी असम्बली के फ्लोर पर सुनाया, जिसकी मुतअद्दिद फुटेजेस आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और सोशल मीडिया ऐप्स पर देख चुके हैं। साथ ही इमरान खान साहब का एक ट्वीट बड़े तकरीबन 8 दिन के वक्फे के बाद उनके ट्विटर अकाउंट एक मरतबा फिर एक्टिव हुआ है और उन्होंने वजूहात बताई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में, इस अहम तरीन इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस सानहे की मजम्मत की, दहशत गर्दी के खिलाफ भी बात की, लेकिन साथ ही ये भी शिकवा किया कि उनकी जमात को किस तरीके से दीवार से लगाया जा रहा है। और साथ ही ये राय भी दी कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी का मसला है उसको सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन के जरिए, काइनेटिक डोमेन में रहकर सिर्फ फौजी ऑपरेशन के जरिए हल नहीं निकाला जा सकता। एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी की जरूरत है जिसमें सियासी हिकमत अमली बहुत ही अहम होगी। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब नईम पंजोता साहब, साथ ही मुझे डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं वो हमें स्काइप के जरिए लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जनरल साहब आपसे करेंगे। दहशत गर्दी का मसला सबको मालूम है कि ये एक सिंगल पॉइंट ऐसा है कि जिसपे तमाम सियासी जमातें उनका मौक़िफ़ वाज़े है और वाज़े होना चाहिए, लेकिन ये जो अभी एक क्वेश्चन पैदा हो गया है और इमरान खान साहब का जो ये मौक़िफ़ सामने आया है कि हमें सिर्फ काइनेटिक डोमेन में नहीं बल्कि एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, आपके ख्याल में इस वक्त जो जिन एरियाज में खास तौर पर मुमकिन तौर पर कोई ऑपरेशन होना है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहां की तवाना आवाज तो तहरीक इंसाफ है, किस कदर उनकी राय से आप इत्तफाक करते हैं कि मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी पर ही जाना होगा? जी ईसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और पंजोता साहब को और मलिक साहब को मेरा बहुत सलाम। देखिए, लेट मी मेक अ फंडामेंटल स्टेटमेंट, फिर हम इस पे डिस्कशन आगे करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को सेंटर में रखिएगा। वो ये है कि हम हालत जंग में हैं जी, वी आर इन द वॉर। हाइब्रिड की एप्लीकेशन है, प्रॉक्सी, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म,
سو ایک مکس کا بالکل ٹارگٹ ہے، اور بھی پاکستان کی جو مملکت ہے وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے. یہ تو میں فنڈامنٹل بات کر رہا ہوں. اب جو آپ نے سوال کیا کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کائنیٹک آپریشنز جو ہیں وہ حل نہیں ہے، پرولونگ اسٹریٹجی چاہیے، تو کوئی اس سے انکار ہی نہیں کر رہا. کائنیٹک کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ایک چیز یاد رکھیے گا، جو وار ہے نا جی، یہ پالیسی ہوتی ہے، یہ پالیسی کی فارم ہے. دس از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ایک انسٹرومنٹ ہے پالیٹکس کا. پولیٹیکل آبجیکٹیو جب نیشن کے حاصل کرنے آتے ہیں تو وار کا انسٹرومنٹ ان پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو یوز کرنے، اچیو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور دیٹ کین نیور بی مور دین 40 to 45% آف دا اسٹریٹجی. یہ 40 سے 45 سے اوپر نہیں ہو سکتی. دہشت گرد کو کائنیٹک سے لڑنا ہے، دہشت گردی کو اسی پرولونگ اسٹریٹجی سے لڑنا ہے جس کا عمران خان صاحب ذکر کر رہے ہیں. لیکن آل ٹوگیدر یہ کہہ دینا کہ جی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نے دیکھے جب مشرف صاحب تھے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کسی کی جنگ تھی یا جو بھی، اب جو بھی حالات ہوئے، اب ماضی کا ٹائم نہیں ہے کہ ماضی کی باتیں کریں کہ ہماری رشیا والی پالیسی ٹھیک تھی یا نہیں تھی، یہ جنگ ہماری تھی یا نہیں تھی. جنگ تھی نہیں تھی اس ڈیبیٹ پہ جائے بغیر آج جعفر ایکسپریس پہ حملے ہو رہے ہیں، بسوں پہ حملے ہو رہے ہیں، مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، مدارس پہ حملے ہو رہے ہیں، اسکولوں میں حملے ہو رہے ہیں. عورتیں جو ہماری بلوچستان کی غجور مائیں جو ہیں ان کی ریڈیکلائزیشن، ان کی سبورجن ہو رہی ہے مائنڈ کی. عورتیں ہماری سوسائڈ بامبرز کے طور پہ انرول ہو رہی ہیں. تو پاکستان کی پوری سوسائٹی، ایوری سٹیزن آف پاکستان اگر فزیکلی ٹارگٹ نہیں ہو رہا تو سائیکولوجیکلی، سوشلی ہم سارے ٹارگٹ ہو رہے ہیں. جنرل صاحب 1948 میں پہلی انسرجنسی ہوئی، پھر 56 سے 59 انسرجنسی ہوئی، 60s میں، 70s میں، 2004 آنورڈ. کہیں تو غلطی ہے کہ آپ اس مریض کو جو دوا دے رہے ہیں اس دوا کو کارگر نہیں، وہ کارگر ثابت ہو رہی تو دوا بدل کر دیکھ لیں. مریض تو وہی ہے، انسرجنسی ہے، دہشت گردی ہے. کہیں لیگ بیہائنڈ تو کر رہی ہے ہماری پالیسی. جی پھر وہی ہم عیسیٰ صاحب اسی ڈیبیٹ پہ چلے جائیں گے. دیکھیں یہ ڈائنامکس ہے جی بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا، بٹ موسٹلی بلوچستان کی. آپ اگر ہسٹری میں دیکھیں تو جب برٹشرز بھی اپلیکیشن کے لیے یہاں پہ آئے تو اس ریجن کو ڈیلیبریٹلی بفر زون کے طور پر رکھا گیا جی. اور پھر سرداروں نے یا جو بھی لوگ تھے وہاں کے، انہوں نے بھی اس کی ڈیولپمنٹ کو اسی بفر زون والی جو ایک سائیکولوجیکل یا ایک جو ہسٹری چل رہی تھی اسی زون میں رکھا. 72 میں یہ پروونس بنتا ہے. اچھا پہلے پہ یہ کہہ دوں کہ اکومولیٹو مسٹیک ہے، میں ان کی طرف بات نہیں کر رہا، میں بات ایک شروع کر رہا ہوں. سب کی ذمہ داری ہے، سب نے فیلیئرز اس میں کی ہیں، ہم نے اس کو اس طریقے سے کی ہے. لیکن کنسیڈرنگ دی جیو پالیٹکس آپ دیکھتے ہیں نا تو بلوچستان کو کسی نہ کسی طریقے سے فرکشن کے لیے رکھا گیا. پہلے بلوچستان پاکستان بننے سے پہلے اس کو بفر کے طور پہ رکھا گیا. رشیا اور الائڈ جو برٹش تھے ان کے درمیان اس کو بفر کے طور پہ رکھا گیا. پھر سرداروں نے اور پاکستان کے جو فیڈرل میں ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سرداروں کو لک آفٹر کیا، انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو بڑا نہیں ہونے دیا. 72 کا یہ بیبی پروونس ہے. ایک چھوٹی سی مثال دو کہ 72 میں سب سے شروع کے ایڈمنسٹریٹو آرڈر میں سے نقوی صاحب شاکنگ آرڈر ایک یہ بھی تھا کہ 2500 جو ٹیچرز ہیں وہاں سے جو نان بلوچی ہیں پنجابی، اور ان کو ایکسپیل کر دیں، آپ نکال دیں جی یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک سرٹن لیول سے اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے. یہ ظاہر ہے کہ یہ 17 میں سے 14 جو ہے بات. جن صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. لیکن نصر اللہ ملک صاحب یہ بتائیے گا، آپ لاہور میں ہیں، میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ لاہور میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. ایک اتھارٹی بنائی گئی لاہور کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، اور ان کی ذاکر نائک صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، تو ان کی ایکٹیویٹیز تو چل رہی ہیں. اب گیون دی ایکسپیرینس نواز شریف صاحب ہیز، کیا ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ کیا وہ بددل ہیں اس وقت اس نظام سے، وہ اس کے سر پر آ کر کھڑے نہیں ہونا چاہتے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وفاق جانے، شہباز شریف جانے، میرا فوکس صرف پنجاب ہے؟ شکریہ نقوی صاحب. دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف ان کے بھائی ہیں اور وزیر اعظم پاکستان ہے. اس قسم کے اجلاس میں میاں نواز شریف نے یہ سمجھا کہ وہاں پہ چونکہ خود مسلم لیگ نواز کی جو سینئر لیڈرشپ اور جو ہے چیف ایگزیکٹو آف پاکستان موجود ہیں، تو پھر انہوں نے سمجھا کہ وہ نہ اس میں شرکت کریں، کیونکہ پالیسی پارٹی کی اور حکومت کی پالیسی شہباز شریف صاحب کافی حد تک اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. میاں نواز شریف ایکٹیو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ہماری اطلاعات کے مطابق عید کے بعد وہ جلسے بھی شروع کر دیں گے. خیبر پختونخوا وہ جائیں گے پہلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر ملک کے حصوں میں بھی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کر دیں گے. دیکھیں بنیادی مسئلہ کیا ہے، ملک کی سیاسی جماعتیں اس ایشو پہ
تمام کو یک آواز اور یک زبان ہونا چاہیے تھا. مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ موجود تھی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی موجود ہونی چاہیے تھی, اور باقی جتنی ساری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو دہشت گردی کو اسی انداز سے دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ اور چیلنج ہے. اب ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے, میں آج کی حکومت ہو, ماضی کی حکومت ہو, ہم اس بات کو آج تک نہیں سمجھ سکے کہ اگر اکانومی ایک چیلنج ہے, یہ اپوزیشن کے لیے چیلنج نہیں ہے, یہ آپ کی حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے, لیکن جو بھی حکمران آتا ہے اپوزیشن بیٹھ کے اس کے کسی ایسے ایشو پہ جو ملکی مسائل ہوں اس پہ اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ آج کی تاریخ نہیں, لمبی آپ کی سیاسی تاریخ ہے. جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے, اس سے پہلے مسلم لیگ نواز اقتدار میں آئی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمبر سکورنگ, پوائنٹ سکورنگ جو ہماری سیاسی جماعتوں کا رہا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل بڑے ہیں. ابھی بلوچستان کا جنرل صاحب ذکر کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا ذکر کیا گیا. کس نے کہا کہ صرف فوجی آپریشن اس ملک میں جو ہے وہ حل ہے؟ سارے ڈائلاگ بھی ہوتے رہتے ہیں. جتنے لوگوں نے ہتھیار پھینکے, کیا ان کے ساتھ بلوچستان میں ڈائلاگ نہیں ہوا؟ کیا ان کے ساتھ عام معافی نہیں ہوئی؟ کیا آصف زرداری صاحب نے 500 ارب روپے کا پیکج بلوچستان کو پیکج نہیں دیا؟ کیا جو سیاسی حکومتیں وہاں پہ تھی, جو بات چیت اور مذاکرات کے دروازے کھولے جانے تھے وہ کیا نہیں کھولے جاتے رہے؟ لیکن نصر اللہ بھائی اس میں یہ بتائیں کہ obviously ہم تو یہ بالکل ان اگریمنٹ ہیں, اس پہ تو کنسنسس ہے سب کا, لیکن عادل بازائی, شاہد خٹک کرک کا معاملہ ہو, شیر افضل مروت, لکی مروت کا, انہیں ریاض کا معاملہ ہو, یہ جو وہاں کے لوکل نمائندے ہیں ان کو اجلاس میں میک شور حکومت کا ہی کام تھا کہ وہ کریں کہ یہ لوگ بھی موجود ہوں, اپنے علاقے کے آن گراؤنڈ مسائل ڈیلی بیسس پہ کیا آ رہے ہیں اس سے آگاہ کریں اور پھر ایک اسٹریٹجی بنائی جائے. اب اپوزیشن کا عذر یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ہمارے قائد سے رہنمائی نہیں لینے دی جیل میں. حکومت کیا یہ انا کی لڑائی میں پڑی ہوئی ہے کہ نہیں آپ مائنس کر دیں عمران خان کو پھر ہمارے ساتھ آئیں؟ اس طرح تو وی آر گوئنگ نو ویئر. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ جو ہے اپروچ ختم کرنی چاہیے تھی کہ اگر کوئی عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہے تو جا کے مل آئے, ان سے مشاورت کر لے. لیکن دوسری طرف بھی اگر حکومت نے فرض کرے ایک کام میں چلے ان کو اجازت نہیں دی, حکومت یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے بھائی پہلے بھی بارہا یہ مذاکرات ہوتے رہے, کیا حکومت اجازت دیتی نہیں رہی؟ کیا علی میر گنڈا پور صاحب صبح 7 بجے جیل میں نہیں جاتے رہے؟ کیا بیرسٹر گور صاحب کو, تمام لوگوں کو یہ ایکسیس نہیں دی جاتی رہی؟ اس بار حکومت نے کہا فرض کر, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس بار حکومت نے غلطی کر لی تو تحریک انصاف کی سیاسی لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ وہ شرکت کرتی. کیا ہو جاتا ہے, عمران خان صاحب کے ان کو پارٹی سے نکال دیتے. جو گلے شکوے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے, ابھی نعیم صاحب نے بڑے گلے شکوے کرنے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, ہماری سیٹیں چھین لی گئی. بھائی جس فورم پہ آپ جا رہے ہیں چلیں وہاں بیٹھ کے بات کر لیں, آپ وہاں اپنی پرفارمنس بتا لیں, جا کے وہاں آپ لوگوں سے کہہ لیں بھائی ٹیررزم کا ہمیں جو سامنا ہے, بھائی آپ جو ہے میٹنگ کے بعد یا میٹنگ سے پہلے بات چیت کرتے ہیں جی بلوچستان یا اس میں خیبر پختونخوا کے مسائل کیا ہیں, آپ اس پراپر فورم پہ اپنی بات کر سکتے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ نیشنل الیکشن پلان پہ آج تک صحیح انداز سے عمل درآمد نہیں ہوا. آج بھی آپ دیکھیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے, آج بھی سی ٹی ڈی کے پرفارمنس کے حوالے سے, یہ سی ٹی ڈی قائم کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومتیں آپ کی کہاں کھڑی ہیں؟ اس لیے یہ مسائل آپ کی اب جو ہے آپ کے اوپر چڑھ چکے ہیں. خیبر پختونخوا کو جو مسائل کے سامنے ہے, وفاق کے ساتھ مل کے وہ ٹیررزم کا مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن وہاں یہ ماحول اگر بن جائے جی ہم وفاق کی بات نہیں سننا چاہتے, بھائی دہشت گردی بڑا مسئلہ ہے, عمران خان صاحب کے مقدمات بعد کا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کل جیل سے باہر آ جائے, پرسوں آ جائیں. پھر کیا میاں نواز شریف جب جیل میں تھے یہ مطالبات ہوتے تھے کہ میاں نواز شریف کو باہر لے کر آؤ پھر ہم بات چیت کریں گے؟ کیا زرداری صاحب جیل میں تھے تو یہ مطالبات ہوتے تھے کہ ان کو جیل سے باہر لائیں, ہماری میٹنگیں کروائیں؟ تب سوال بہت اکٹھے ہو گئے ہیں نعیم پنجوتا صاحب کے لیے, اور نعیم پنجوتا صاحب 1 by 1 ہم اس کے اوپر چلیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ اجلاس میں شرکت نہیں کرتے. میں کامران مرزا صاحب کی آپ کو بات سنوا دیتا ہوں. آپ ایک طرف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ JUIF کہتی ہے آپ ہم سے مشورہ نہ کرتے, ہمیں انفارم تو کر دیتے. آپ نے انفارم بھی نہیں کیا. سنوائیں پروڈیوسر صاحب کیا کہا کامران مرزا صاحب. اچھا پنجوتا صاحب, مجھے بریک پر جانا ہے, بریک سے واپس آگے تسلی سے یہ تمام معاملات ہیں, خاص طور پر عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ اور PTI کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نعیم پنجوتا صاحب, عرفان صدیقی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ PTI کی سیاست کے عین مطابق ہے.
صرف یہی جماعت ایک سزا یافتہ قیدی سے ملاقات کی ضد کو 93,000 پاکستانیوں کا خون پینے والی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بنانے پر ترجیح دے سکتی ہے. قیدی بھی وہ جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کبھی قومی سلامتی کے کسی پارلیمانی فورم میں شرکت نہیں کی. حکومت بھی نالا، اپوزیشن کے لوگ بھی موترس. پی ٹی آئی کیا کہتی ہو؟ بہت شکریہ احسان نقوی صاحب، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، کل خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ڈیرہ جیل کے اندر، اور خان صاحب نے جو سانحہ ہوا بلوچستان میں اس کے اوپر بڑے گہرے افسوس کا اظہار کیا، جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کے اوپر بھی بڑا اظہار افسوس کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے. یعنی ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ جیسے عمران خان یا اس کی جماعت جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر خوش ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں نے اس واقعے کے اوپر بڑی افسوس کا، مذمت کا اظہار کیا. لیکن یہ کہتے تھے کہ جی خان صاحب جو ہے نا وہ دیکھیں جی یہ ہو گیا. بہرحال خان صاحب نے کل وہ بات کی اور آج ان کا ٹویٹ بھی آ چکا ہے جس میں وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ اس پر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور جو پالیسی ہے ڈیفینیٹلی وہ بنانی ضروری ہے. اب افغانستان کے ساتھ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، اور بات چیت سے معاملات جو ہیں وہی حل ہوں تو بہتر ہوتے ہیں. جنگوں سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے. اور دوسری طرف بلوچستان کے نمائندے، آپ نے ان کو دعوت ہی نہیں دی، ان کو بلایا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب جو سب سے بڑی جماعت جو پاکستان کی ہے تحریک انصاف، اس کے سربراہ ہیں، ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے. یعنی عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی آپ آپریشن کیسے کامیاب کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جب عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے تب آپ کا کوئی مقصد جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. عوام کی حمایت عمران خان کی صورت میں ادھر ریکارڈ ہوتی اور وہ وہاں پر بات کرتے، وہاں پر تمام اسٹریٹجی بنائی جاتی، ان کو بلایا جاتا. وہاں بلوچستان کے دیکھیں، خان صاحب نے الیکشن نہیں لڑا، خان صاحب ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے. فار وٹ ایور ریزنز آپ اس کے اوپر اپنا موقف رکھتے ہیں، لیکن اس فورم پہ تو ان کو نہیں بلایا جا سکتا تھا. کیسے بلایا جا سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کی جتنی پارٹیاں ہیں ان تمام کا یعنی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی جانی چاہیے تھی. تمام ایوان جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے تھے، وہاں کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، تمام صوبوں کی، اے جے کی، جی بی کی، اور جن علاقوں کے نمائندے وہ ہونے. دیکھیں، یہ آپ ایک آپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں نا. آپ یہ تعین کرنا ہے آپ نے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ لائے عمل بنا رہے ہیں. تو اس لائے عمل کے اندر آپ وہاں کے لوکل جو ہیں ان لوگوں کو، جیسے آپ نے سٹارٹ کے اندر بات کی کہ شاید کھٹک، کرک، آپ اسی طرح باقی جو جگہیں ہیں، تو وہاں کے نمائندے جو ہیں بلوچستان کے نمائندے وہ نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ جناب دیکھیں جی کہ یہ عمل جو ہے وہ بالکل کامیاب ہوگا؟ عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان تمام کو ہونا ضروری تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سیریس ہوتے، ہے کیا اگر آپ سیریس ہوتے بطور سیاسی جماعت، آپ نے فار اے ریزن کہ خان صاحب سے مشاورت نہیں کرنے دی گئی، آپ نے اجلاس میں شرکت نہیں کی. وفاق یہ طے کر لیتا ہے، حکومت یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نے انٹینسیفائی کرنے ہیں آئی بی اوز، ہم نے ایک آپریشن، فل فلیجڈ آپریشن لانچ کرنا ہے، خیبر پختونخوا میں کرنا ہے، بلوچستان میں کرنا ہے. پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود تھے. تو تحریک انصاف پھر بھرپور طریقے سے اس آپریشن کے بیکنگ کے لیے کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ ٹھیک ہے جی ہم آن بورڈ ہیں، ہم ساتھ ہیں؟ یا آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے سے پوچھیں، ہماری رائے لیں، اس کو انکارپوریٹ کریں، پھر ہی ہم ساتھ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے فلاں کیجئے، ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، بھائی سب سے بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ اس ملک کی عوام نے کرنا ہے فیصلہ. ریاست عوام سے ہوتی ہے اور عوام کے ووٹ کی آپ قدر نہیں کر رہے، اور غیر منتخب نمائندے وہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک میں یعنی فلاں صوبے کے اندر اس طریقے سے آپریشن ہوگا، یہ ہمارا لائے عمل ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ علی امین صاحب، نہیں میں جواب دے رہا ہوں اس میں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ اگر وہ کے پی کے اندر جا کر آپریشن اس طرح سے کرتے ہیں تو کیا علی امین نے حامی بھری ہے؟ کیا اس نے اپنا موقف رکھا ہے کہ افغانستان میں ان کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا؟ تو بد اعتمادی کو ختم کرنے کی بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے اس سے پہلے بھی باتیں کی. ان کا موقف یہی رہا ہے، اور ان کا موقف سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا، انٹرویوز کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. پہلے ہم نے اسلام آباد جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر بھی میں نے یہ موقف رکھا تھا، پھر کے پی کے اندر میٹنگ ہوئی وہاں پر بھی میں نے یہی موقف رکھا. تو اس پر مجھے کہا گیا کہ آپ کو گو ہیڈ ہے، اور آپ یعنی جتنے وہاں پر آپ کے ان سے تعلق رکھنے والے جو کنیکشن والے لوگ ہیں ان سے بات چیت کیجیے. اور میں اس میں میٹنگز کے اندر
میں نے میٹنگز رکھی اور اس کے بعد میں نے جو ٹی آر اوز ہیں وہ وفاق کو بھجوائے، لیکن وفاق جو ہے اس کے اوپر اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ ان کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 9 بجے اگر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل سکتا ہے کہ آپ جلسہ نہ کیجیے، آپ یہاں پر لانگ مارچ نہ کیجیے، جہاز ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں، تو کیا اس سیکیورٹی والے معاملے کے اوپر اتنے بڑے سارے معاملات مسانے کے اوپر یہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ کہتے کہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہے، 90% سے زیادہ، اب تو 94% کا سروے آ رہا ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کیسے؟ وہ مجھے اس بات نہیں سروے کوئی 60% نہیں ہے، وہ سروے کوئی نون لیگ کا اپنا سروے ہے، اوورال جو نیوٹرل سروے ہے۔ اور جہاں تک بات ہے میں اس پہ ضرور اس بیچارے کے اوپر کروں گا کہ اس بیچارے کو پہلے لایا گیا تھا کبوتر اڑانے کے لیے، پھر اب اتنے اہم ایشو کے اوپر بھی اسے کوئی ویلیو نہیں دی گئی اور وہ باہر ہی بیٹھا ہے۔ اس کا جواب آپ ان سے مانگیں تو یہی کہیں گے جی ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ آ نہیں سکے۔ بھائی کیا ان کے پاؤں میں درد تھا وہ نہیں آ سکے؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن جنرل صاحب یہ بتائیے کہ یہ اعلامیہ ہمارے سامنے موجود ہے، I'm sure کہ آپ نے اس کو بڑا دیکھ بھی لیا ہوگا، تھنک تھرو بھی کیا ہوگا۔ جب میں اس کو پڑھتا ہوں یہ بڑا جنرل ہے، مطلب اس میں کوئی اسپیسیفکس موجود نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوال کیا نہیں ہونا چاہیے اس کی انفارمیشن اور یہ ادراک ہی نہیں ہے یا پھر اس کو پبلسائز نہیں کیا جا رہا؟ ڈی ایل اے جو ایکوپمنٹ لے کر یہ دہشت گردی کے حملے کرنے آتی ہے، ان کے پاس M16 گنیں ہوتی ہیں، M4 ہوتا ہے، ان کے پاس نائٹ ویژن گاگلز ہیں، ان کے پاس تھرمل سینسرز ہیں، ان کے پاس سنائپر گنز موجود ہیں، جدید ترین واکی ٹاکیز موجود ہیں، ان کے پاس اس کے ریسورسز موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بلوچستان میں تو نہیں اگتے کہ کہیں سے آپ نے توڑ لیے، یہ افغانستان سے کہاں سے ان کو ملتے ہیں، ان کو فراہم کرنے والا ملک کون سا ہے، کون سے ممالک ہیں جو اس کو نو-گو ایریا بنانے چاہ رہے ہیں، چاہے انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو، ان کی اگر ایک کوورٹ پالیسی ہے BRI کو سی پیک کو ناکام کرنے کی، ہم why do we not call a spade a spade؟ یہ چیزیں سامنے قوم کے رکھیں اور تمام سیاسی قیادت کو آن بورڈ لے کر ایک فل فلیجڈ آپریشن کریں اور افغانستان کو بھی آپ تمام آپشنز استعمال کریں، سرحد بند کریں، ان سے اس معاملے کو اٹھائیں کہ یہ افغانستان کیسے ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ جی نقوی صاحب، اس پہ 2-3 چیزیں جی جو آپ نے بات کی۔ ایک تو یہ ان کیمرہ اجلاس تھا اور بڑا کمپریہنسو بریف DGMO نے بھی دیا اور DGI نے بھی ایکسپلین کیا اور پھر چیف صاحب کے ساتھ کافی کمپریہنسو ڈسکشن ہوئی ہے۔ علی امین صاحب جو ہے وہ جو ایپیکس پشاور میں ہوئی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ موجود تھے۔ دیکھیں یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، میں زیادہ پالیٹکس میں نہیں جانا چاہوں گا اور اس پہ آئی ول ریکویسٹ ٹو آل کہ ہم اس کو پالیٹکس میں نہیں ڈالیں تو بہتر ہے۔ کسی کو چھوٹا بڑا کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، کسی کو بڑا لیڈر چھوٹا لیڈر اس کی مجبوری مینڈیٹ ہر چیز، اٹ از اے سیریس ایشو، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس کو ایڈریس کریں گے لیکن وہ فیڈ یا جو سسٹم ود ان ٹھیک کرنا ہے اس کے بیچ میں رکھیے۔ یہ جو ود آؤٹ جو باہر کا ہمارا رسپانس ہے یہ برائے مہربانی ہمارا مکمل جانا چاہیے اور کلیکٹیو جانا چاہیے۔ بس دیکھیں اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ تو کر لیا کہ جی آپریشن ہوگا، وہ مجبور کیا گیا جی یہاں تک لانے کے لیے، پیس کو بہت چانس دیا گیا، بہت سی نیگوسیشنز بھی کر لی ہیں۔ تھوڑا سا نا ماضی کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ افغانستان کی سرزمین پہ یہ جو ملٹری لیڈرشپ کنورٹ ہوتی ہے، جب گورنمنٹ رننگ پہ آتی ہے تو یہ اسٹیٹس کرافٹ اس طریقے سے اپلائی نہیں کر سکتے جی جو ایک اسٹیٹس کرافٹ کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ سب سے بڑے دیکھیں نا وکٹم اس وقت افغانستان کے اپنے لوگ ہیں جی، ان کی جو ایشوز ہو رہے ہیں بڑی مشکل سے ابھی یونائٹڈ نیشن نے ان کا آئی تھنک بحال کی ہے، جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے جی اس کو بھی یون نے ابھی کی ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو بھی ڈیلیور نہیں کرتے۔ یہ اسٹیٹس کرافٹ والے اسٹیٹس مین تو ہے نہیں، یہ وہ ملٹری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خانہ کعبہ میں بیٹھ کے مجاہدین نے معاہدے کیے تھے، اس کو توڑ دیا۔ پھر جب مشرف صاحب یہاں پر تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد ابھی اس ملٹری کم ہو جائے گی۔ ان کی جو بنیادی وہ ہے نا جی جو مطالبات ہیں وہی آپ پورے نہیں کر سکتے، اور عبوری حکومت میں آئیڈینٹیفیکیشن آف سورس کتنا امپورٹنٹ ہے۔ انڈیا ہمیں پوری دنیا میں بدنام کرتا ہے کہ ہم ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہیں، ہمارے پہ دہشت گردی کے الزام لگاتا ہے۔ وہ کلبھوشن یادو یہاں پکڑا جاتا ہے، ایران کے راستے ان کے دہشت گرد آتے ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے وہ یعنی کہ داسو 1 داسو 2 کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر حملہ، چائنیز قونصلیٹ پر حملہ، اس کے بعد مہران بیس سے لے کر PC گوادر، کوئٹہ سرینا کی پارکنگ میں حملہ، ہر ایک کے تانے بانے وہاں جا کر ملتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر پہلے تو ڈوسیئرز بھی نکالتے تھے، آج کیا یہ پالیسی ختم ہو گئی اور یہ درست پالیسی ہے؟ نہیں، دس از رانگ۔ دیکھیں میں تو عرض کیا آپ کو شروع میں کہ وی آر ان دا وار،
being waged by a complete huge state, ایک ریجنل ہیجمونی, اسی کی میں بات کروں, انڈیا کی بات کروں کہ جی اس کی ساتھ آپ لڑ رہے ہیں. یہ تو پانز ہے جو آگے جو کلائنٹس کے طور پر آگے لڑ رہے ہیں. مجھے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں پوائنٹ لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا جی ایکسپلین کریں لوگوں کو, پروبیبلی اس کی جو شروع کی جو پینیٹک پارٹ ہے, جو پہلے 2 سے 3 مہینے تقریباً ان کی آپریشنز آپ دیکھیں گے بڑے, اس کی زیادہ بات چیت ہو نہیں سکتی جتنا یہ ڈیبیٹ کے قابل ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں کوہیژن نہیں ہے جی اس طرح کی جو نیشنل رسپانس جانا چاہیے. اس وقت دیکھیں خیبر پختونخوا کا بھی پاکستانی اسی طرح مر رہا ہے جس طریقے سے بلوچستان کوئٹہ کا مر رہا ہے, جس طریقے سے کراچی کا مر رہا ہے, اور سائیکولوجیکلی ہم روزانہ خود مر رہے ہیں جی. جنرل صاحب, جہاں کہیں کوئی ہمدردی ان گروہوں کے لیے انفارمیشن ڈومین میں پھیلائی جاتی ہے, اس بیانیے کا کاؤنٹر تو تبھی ہوگا جب آپ یہ لنکیجز سامنے رکھیں گے, بتائیں گے کون کس سے کتنا پیسہ لے رہا ہے. احساس محرومی ضرور ہے, لیکن احساس محرومی آپ کو اسلحہ نہیں دے دیتا. دیکھیے آئی تھنک کل کی جو کانفرنس بھی ہوئی ہے, پھر جو بات چیت ہو رہی ہے, جس طریقے سے ملٹری سرکل سے رسپانس آ رہا ہے, جو اسٹریٹجک میسیجنگ ہے نا جی, وہ بہت اچھے طریقے سے پہنچا دی گئی ہے جی دونوں طرف, بھارت میں بھی اور افغانستان کے بیچ میں. صحیح, ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بتا دیا, انف از انف. نصراللہ ملک صاحب, ایک تشریح درکار ہے آپ سے. شعر جو ہے ظاہر یہ ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, ذرا ہمیں سمجھائیں اس پیراگراف میں کیا کہا جا رہا ہے. کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے, فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل جاری رہے گا. آپ کے خیال میں حکومت کیا کہنا چاہ رہی ہے اس اعلامیے کے اس پیراگراف میں؟ دیکھیں, میرے خیال میں حکومت چاہتی ہے کہ خاص طور پہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشاورت بھی ہو, اور یہ واضح پیغام دے دیا جائے کہ کوئی بھی دہشت گردوں کے بیانیے کے ساتھ کھڑا نہ ہو. وہ کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی گروہ ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں, یہ واحد ملک پاکستان ہے جہاں آپ کے بعض رہنما یہ بات ماضی میں بھی کہتے رہے, آج بھی کہتے ہیں, یہ افغانستان کے درمیان میں ہمارے باڑ نہیں ہونی چاہیے. اب سفری آپ کو جو دستاویزات کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے ادھر ادھر کے لوگوں کو آنے جانے کی اجازت, دنیا کے کسی ملک میں یہ کام نہیں ہوتا. پھر ہمارے یہاں سے یہ بھی آواز باڑ والا تو آپ ریفر کر رہے ہیں کہ جو کوئٹہ میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا, پھر وہ حکومت میں کہا گیا. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں, سیاستدان ہو کوئی بھی سیاستدان, آج کی حکومت میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی, اسی طریقے سے آپ بتائیے مجھے افغانستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جلسوں میں. یعنی آپ کسی ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں کبھی ایسا ہوتا ہو کہ جن ممالک سے آپ کو اعتراضات ہوتے ہیں, جہاں سے آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے کی سرزمین ہمارے اوپر استعمال ہوتی ہے, یہاں کی سیاسی جماعتیں ان کے جھنڈے لہرا رہی ہیں. ہم یہ بھی کرتے ہیں اس ملک کے اندر. یعنی ہماری جو ہے حب الوطنی اور ہماری سیاسی سوچ اس حد تک کمزور ہے. باقی دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم کنسنسس ضرور پیدا کریں. میں نے نہیں کہا کہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ نہ کریں, کسی کے ساتھ نہ ملائیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے تحریک انصاف کے دوست جب اٹھتے ہیں ایک ہی بات کہتے ہیں, اس حکومت کے فیصلے کیسے مانے جی, یہ تو جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہے, ان کا اپنا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اس کے لیے اس کی عوام ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. بھائی اسی کی جعلی مینڈیٹ والی حکومت کے نوٹیفیکیشن سے آپ کی مراد مل رہی ہیں, اسی کے نوٹیفیکیشن سے آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اس کا چیمبر استعمال کرتے ہیں, آپ گاڑیوں اور پیٹرول استعمال کرتے ہیں. اسی جعلی حکومت کی ساری برات جو آپ کو ملتی ہیں آئینی طور پہ وہ آپ لینے کو تیار ہیں. بھائی آپ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن پہ اعتراضات کریں, اس طریقے سے پھر 2018 کے الیکشن پہ جو اعتراضات تھے آپ کی حکومت بھی وہ نہیں مانتے تھے, تو پھر وہ بھی آپ کی مراد نہ لیتے. یعنی ایک سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے. آپ اپنے اعتراضات کریں, آپ کہیں جی الیکشن میں ہمارے ان نشستوں پہ اعتراضات ہیں, ہمیں یہ اعتراض ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, رائٹ ہے آپ کا, آپ پراپر فورم کے اوپر جائیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں اس حکومت کے فیصلے کوئی کیسے مانے جی, آپ اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, انہی کمیٹی کو حصہ ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ جس حکومت سے آپ کہہ رہے ہیں ہماری جیل میں ملاقات کروا دی جائے, یہ سری لنکا کے کسی نے آرڈر کرنے تھے جیل میں ملاقات کے لیے, حکومت بھی تو وہی ہے جس کے سامنے ظاہر ہے ابھی ایک کمیٹیاں بھی بنائی گئی تھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اسپیکر کی دعوت کے اوپر مذاکرات بھی ہوتے رہے. نصراللہ بھائی آپ سے ہی شروع کروں گا, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نصراللہ ملک صاحب, آج فواد چودھری نے کہا کہ پہلے یہ طے کر لیں دہشت گرد کون ہے. سب سے زیادہ دہشت گردی کے عدالتوں میں پی ٹی آئی کے کیسز چل رہے ہیں. اگر بانی پی ٹی آئی دہشت گرد ہے, تحریک انصاف دہشت گرد ہے,
اور 70% वोट लेने वाली जमात दहशतगर्द है, तो फिर इसका मतलब है कि पूरा पाकिस्तान ही दहशतगर्द है। अब ये नईम पंजोता साहब भी कह रहे हैं कि हमारी तो पॉपुलैरिटी 90-94% है और आप हमें ही दहशतगर्द करार दे रहे हैं और उनका हामी करार दे रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं मेरे ख्याल में। फवाद चौधरी साहब दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक है पॉलिटिकल वर्कर्स, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पॉलिटिकल वर्कर भी दहशतगर्दी करता है, ये आज की बात नहीं, माजी में भी ऐसा होता रहा है, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होते हैं। अगर आप फर्ज करें पॉलिटिकल वर्कर किसी चौक में खड़ा होकर फायरिंग करेगा, जलसे में बेशक फायरिंग कर दे, तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन दहशतगर्द जो मुल्क की रियासत के खिलाफ बंदूक उठा लेते हैं, रियासत को मानने से इनकार कर देते हैं, अपने जत्थे बना लेते हैं, या दहशतगर्दी के जो है वाकयात में मुलवस होते हैं, वो दो डिफरेंट चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल जमात है, इलेक्शन लड़ी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। उनके ऊपर जब वो कानून की वायलेशन करते हैं कहीं, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल उसको, उस दहशतगर्दों को सियासी जमात की जो इक़दाम है उनके साथ जोड़ा जा सकता है। और मेरे ख्याल में हुकूमत ब्रांडिंग तो बहरहाल हुकूमत ब्रांडिंग तो इनकी करती है ना, फसादी इंतशारी दहशतगर्द होने से कम तो बात नहीं होती। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए एक सियासी जमात जब जलसा का ऐलान करती है तो पुलिस वालों को अगर 4 डंडे पड़ जाएं तो क्या होता है? मुझे नहीं, दहशतगर्दी का पर्चा नहीं जाता है, नहीं वो गुजारिश आपसे, उसकी डेफिनेशन दहशतगर्दी की पड़ी है। मैं वो मुकदमे दर्ज होते हैं ना उनके ऊपर भी, जब पुलिस वालों को डंडे पड़ जाएं। इसी तरीके से कुछ ऐसे वाकयात, जब पुलिस वाले गोली चलाते हैं वो भी मुकदमा दर्ज होता है। सर मेरी पुलिस वाला गोली किस पे चलाता है? तो आपके किसी दफ्तर में हमारे 15 शहीद हुए हैं जिसमें जो नामालूम स्नाइपर्स थे और जो थे, क्या उन पे मुकदमा दर्ज हुआ? मेरी गुजारिश ये है कि वो नहीं पंजोता साहब, क्या वो डी चौक में नमाज पढ़ रहे थे, उन पे गोली चली है? जी, अपना आईनी हक लेने कर आए थे कि ये जो चोरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया है, हक लेने के लिए आए थे। ठीक है, कोई गुनाह नहीं है। मरियम नून लीग भी आई है, पीपल्स पार्टी भी आई है, सारी जमातें आती रहती हैं। ये कोई नाउजुबिल्लाह ऐसा नहीं हो गया था कि वहां पर आकर कोई गलती कर दी है। लोगों को डंडे नहीं मारे गए, लोगों को जब नहीं, डंडे किसी ने नहीं मारे, उन्होंने गोलियां चलाई हैं, उन्होंने लोगों को अगवा किया। अभी भी हमारे कारकुनान रावलपिंडी मुकदमात में जेल में पड़े हैं। एक मुकदमे में जमानत होती है, दूसरे मुकदमे में पुलिस पहुंच जाती है। नहीं, दहशतगर्दी के ऊपर डेफिनेशन क्लियर करें ना कि दहशतगर्दी है क्या। वो जो एंटी टेररिज्म एक्ट है वो किस लिए बनाया गया? वो उन दहशतगर्दों के लिए है या कारकुनों के लिए? मैं टीएलपी को दहशतगर्द जमात थी, आपने घर से पकड़ के उनको मारा, घर को उनको जुलूस नहीं निकालने देंगे? क्या वो पहाड़ों पे चढ़े हुए थे, बंदूक बरदार थे? जो सलूक आपने टीएलपी के साथ किया, आपको याद है कि कितनी बददर्दी से मारा गया उनको? सारी जमातें आती रही हैं, मौलाना साहब इधर बैठे रहे हैं, हर जमात आई, हमने तो पूरी स्पेस दी है। बिलावल आए हैं, पूरे पंजाब से होके आए हैं, किसी ने उनको नहीं छेड़ा। मेरी गुजारिश, ठीक है, मेरी गुजारिश सुनिए। देखिए, मैं जो बात आपसे कर रहा था, देखिए हमें ये कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर आपने एहतजाज करना है तो कोई ना कोई आईन और कानून होगा ना। अगर आपसे लेकिन नसरुल्लाह भाई, कुछ मुकदमात ऐसे हैं जिन पर बैरिस्टर अकील भी बैठकर हमारे सामने उन मुकदमात का मजाक उड़ाते रहे। आपको याद होगा शेर अफजल मरवत ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कहा था कि शोएब शाहीन बटेरा भी नहीं फिरा सकता हाथ में, और उस पे इल्जाम और पर्चा ये दिया कि उसने डीएसपी से क्लाशनकोफ खींच के फायरिंग की, खौफ और हरास फैल गया और ये सब कुछ किया। वो आपके सिर्फ उस पे नहीं, उस मुकदमे में मैं भी हूँ और उसके अलावा मुकदमात में मैं हूँ, मेरे ऊपर भी है कि मैंने भी कहीं हमला कर दिया, गोलियां चला दी और पुलिस के ऊपर। जी, ऐसे मुकदमात नहीं होने चाहिए, ऐसे मुकदमात खत्म होने चाहिए। तो सारे ऐसे मुकदमा जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा मुकदमा जरूर होना चाहिए जिसमें एक लीडर खड़ा होकर के घरों से निकलो और जाके फलां शख्स के घर को आग लगा दो। किसी में ऐसा नहीं कहा कि आग लगा दो। नसरुल्लाह साहब कोई ये एक स्टेटमेंट दिखा दें, ठीक है, तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा कि हम जिसमें कहा कि फलां जगह पर आग लगा दें। एक स्टेटमेंट मुझे दिखा दें सर। नहीं, आप एक स्टेटमेंट दिखा दें। आपने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, ऐसी बात शेख रशीद ने कहा है। क्या नसरुल्लाह साहब, क्या उसने कहा कि आग लगा दो? आग लगा दो। मुझे दिखा दें वीडियो, मुझे दिखा दें सर वीडियो। अच्छा, आप वीडियो भेजें। पंजोता साहब ये बताएं, कुरान के अंदर ही भेज दें। उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं उसमें एक तो पॉइंट ये है कि आप उसी हुकूमत से मराज लेते हैं, उस वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप दफ्तर इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, और जब दहशतगर्दी का मामला आता है आप कहते हैं कि ये जाली हुकूमत है तो इसका फैसला हम नहीं मानेंगे। पहली बात तो यह है कि अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान को वज़ीर आज़म होना चाहिए था, उसके अलावा बाकी तमाम मिनिस्टर्स और सारी पूरी काबीना होनी चाहिए थी। पीटीआई को इक़्तिदार मिलना चाहिए था, वफाक में भी, पंजाब में भी, और जिधर जिधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है। जैसे सिंध के अंदर भी चुराया गया, 22 सीटें हमारी वहां पर चुराई गई, लेकिन नहीं दिया गया। ये तो हमारा हक था जो हमें मिलना था।
وہ ہمارا حق ہی نہیں ملا. اور اپوزیشن لیڈر اگر کوئی تنخواہ لیتا ہے یا کوئی اس کا دفتر ہے تو وہ کوئی نواز شریف کے کھاتے میں نہیں ہے, وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے گاڑیاں چلتی ہیں, وہ پیٹرول چلتا ہے, وہ ساری چیزیں وہاں پر چلتی ہیں. آپ یہ نہ کیجئے کہ وہاں پر بیٹھے جو بسکٹ ہیں وہ کہیں جاتی عمرہ سے آتے ہیں, وہ اپنی جیب سے پلے سے دیتے ہیں بسکٹ, لوگوں کو چائے پلاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایسا نہ کیجئے. بات یہ ہے کہ یہ حق تھا جو نہیں دیا گیا, عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. ہم احتجاج بھی کریں گے, یہ ہمارا حق ہے. آئین کا آرٹیکل 16 آپ کو حق دیتا ہے. کسی قانون میں نہیں لکھا کہ پرامن شہریوں کے اوپر آپ گولیاں چلائیں, اغوا کریں. ابھی بھی کتنے سوشل میڈیا کے لوگ اٹھائے گئے ہیں, کیوں وہ آواز بلند کر رہے ہیں, کیوں وہ بات کر رہے ہیں, کیوں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں جواب دو. وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پی کا ایکٹ کیوں لائیں کہ صحافیوں کی آواز بند کی جائے. وہ پوچھتے ہیں کہ آئین کو کیوں توڑا گیا ہے, مقررہ وقت کے اندر الیکشن کیوں نہیں کروایا گیا, الیکشن کے اندر دھاندلی کیوں کی گئی ہے. جو اداروں کا کام تھا اس پر فوکس ہٹانے کی جگہ کے اوپر تحریک انصاف کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہے. کیونکہ یہ باتیں وہ کریں گے. اگر کسی کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہ کرے تو وہ ہو اسے, کیونکہ یہ بات اس ملک کے اندر ہے. اور معیشت کی نصر اللہ صاحب بات کریں کہ ملک کے اندر اکانومی ٹھیک ہو, اکانومی اس وقت ٹھیک ہوگی جب آپ کے ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہوگی. دنیا سے کوئی سرمایہ کار تب آئے گا جب آپ کے ملک میں قانون ہوگا. کیا ملک کے اندر قانون ہے؟ سپریم کورٹ کا جج حکم دیتا ہے, نہیں مانا جاتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج حکم دیتا ہے, کنٹیمپٹ اس پر چلاتا ہے. اور وہ چیف جسٹس جو 26ویں ترمیم کے ذریعے لائے گئے وہ ان سے کیس ہٹا کے کسی اور اس کا بینچ بنا کر, اور آپ نے آج دیکھا کہ کیا ہوا. وقت میں آپ کوئکلی کر لیں, پھر جنرل صاحب سے میں نے ان کی ٹیک لیں. نہیں بھائی, مسئلہ یہ ہے قانون سارے توڑتے ہیں. پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے آپ نے ختم کر دیا تھا. نصر اللہ صاحب پنجاب میں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ جو انہوں نے کیا ہے نا اس کے اوپر بڑا کلیئر موقف دیں, اور جو ویڈیو سٹیٹمنٹ کی آپ نے بات کی ہے وہ بھی آپ دیں. پھر آپ مجھ سے کہیے گا تو میں اس پہ معذرت کروں گا جو ہم سے غلطی ہوئی ہے. جب میں سوال کرتا ہوں آپ بجائے تسلی سے یہ گولی کیوں چلا رہی ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. جنرل صاحب آپ نے تسلی سے سنا, آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیں یہ بتائیں آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے. ہم نے ماضی میں جو دہشت گردی کو شکست دی تھی ایک یونانیمٹی تھی, اتفاق رائے تھا, ابھی وہ نہیں ہے. پولیٹیکل سپورٹ, پولیٹیکل قیادت, ادارے تمام ون پیج پر نہیں ہے. کیا اس صورت میں اتنا پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کی کمر توڑ سکتا ہے؟ جی دیکھیں, آئی تھنک یہ جو اسٹریٹجک میسیجنگ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اکراس بہت ساری کائنیٹک ڈومین میں تو چلی گئی ہے, جو ملٹری اپلیکیشن ہے وہ چلی گئی ہے اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوگی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اچیویبل ہے. دہشت گرد کو لڑنا از ناٹ اے بگ ایشو. لیکن جو اسٹریٹجک میسیجنگ ایک جانی ہے اسٹیٹ کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, پولیٹیکل کنسنسس کی, عوامی تائید کی. عوام دیکھیں, عوام تو لوگ مر رہے ہیں جی اس وقت, پولیٹیکل لیڈر سے سلوشن مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, دہشت گردی کا شکار عام لوگ ہو رہے ہیں جی. چاہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی والا نہیں ہوگا اور نون لیگ والا ہوگا یا پیپلز پارٹی والا نہیں ہوگا, ہم سارے ہوں گے جی. اور ایوری پارٹی از ان پاور جی. کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, سب کی حکومت ہے. اور یہ دیکھیں کہ پاکستان میں رہنا ہے, یہ جو کانفلکٹ بھی جو ہے یہ پروٹریکٹڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم صبح فیصلہ کریں گے کہ آج رات کو کریں گے کہ جی دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو کل ختم ہو جائے گی یا پرسوں ختم ہو جائے گی یا اسی ٹینیور میں ختم ہو جائے گی. یہ پروٹریکٹڈ کانفلکٹ رہے گا کیونکہ اب پراکسیز کے ذریعے ہی لڑا جائے گا. آج پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے, کل یہی حکومت میں ہوں گے. آج کی جو حکومتیں ہیں وہ اپوزیشن میں ہوں گی. ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے جی, اور آئی تھنک اس کو ریویو کرنا ہوگا. ایک میں جو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کوئی یہ نہ کہے کہ دوسرے نے یہ کیا تو ہم نے ماضی میں یہ کیا. پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ ہماری حصے کی شمع یہ ہے, یہ ہم جلا رہے ہیں, یہ ہم کام کر لیں گے, ہمیں بعد میں باقی چیزوں کو ہم انورٹ دیکھیں گے. مسلم لیگ, تمام دوسری پارٹیز کا کام ہے جو حکومت دے کہ یار یہ ہمارا کرنے کا کام ہے, یہ ہم کرنے لگے ہیں, باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھ لیتے ہیں.